अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन मेन ख़बरों पर आपसे बात करेंगे, उसके बाद छोटी छोटी ख़बरें और भी शामिल कर लेंगे। पहली ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे कि कोर्ट मार्शल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर फ़र्द जुर्म आयद, और इमरान खान ने 190 मिलियन केस की समाअत के दौरान कहा है कि मरियम की तसल्ली के लिए बुशरा बीबी पर केस बनाया गया। और तीसरी खबर है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि पीटीआई के साथ इंगेज किया जाए। सबसे पहली खबर फैज़ हमीद से मुतालिक रखेंगे। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुताल्लिका दफ़ात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है, यानी उन पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और फ़र्द जुर्म आपको पता है कि क्या होती है। फ़र्द जुर्म में ये होता है कि एक ऐसा पेपर जिस पे लिखा हुआ होता है कि आपने फ़लाँ वक्त ये जुर्म सरज़द किया है, उसे फ़र्द जुर्म कहा जाता है। फ़र्द असल में कागज़ को कहते हैं और जुर्म जो उस पर लिखा हुआ होता है कि आपने ये किया है, तो वो पढ़कर मुलजिम को सुनाया जाता है। तो कुछ मुलजिम उसे सुन के कहते हैं कि ये झूठा चार्ज है और ये गलत इल्ज़ामात हैं, लिहाजा मैंने इसके ख़िलाफ़ केस को चलाना है, आप साबित करें जुर्म जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं। और कुछ लोग उसे कबूल कर लेते हैं, जिसे हम इकबाल जुर्म कहते हैं, जिसे हम कन्फेशन कहते हैं, कि उसने जुर्म को कबूल कर लेना कहते हैं। तो इस तरह से अब ये केस चलेगा आगे, और उस केस को चलाने के लिए जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अपना वकील मुकर्रर कर लिया है, मियां अली इशफाक को। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, जो अब जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो ये हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसमें पहला इल्ज़ाम उन पर यह है कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं। दूसरा इल्ज़ाम है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाया है। तो ये तो सीधा सीधा गद्दारी का केस बनता है कि जो उनका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था उसकी खिलाफ वर्जी की गई और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा जो उन पर इल्ज़ाम है वो है कि इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल हैं। ये इल्ज़ामात हैं उन पर। अब ये इस तरह से आप देखिए कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, इक़्तिदार हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। ओहदा, कुर्सी, रोब, दबदबा, तमतमा, ये बॉडीगार्ड्स, ये सब हमेशा किसी के साथ भी नहीं रहते। जो अब लोग मौजूद हैं बड़े बड़े ओहदों पर, उन्हें भी सोचना चाहिए कि एक दिन उन्हें भी उतरना है, उन्हें भी ये सब कुछ छोड़कर आम आवाम में आना है। तो इस तरह के काम जो फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात हैं, ऐसे ही इल्ज़ामात और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपने दौरे इक़्तिदार में, अपनी मुलाज़मत के दौरान। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक़ पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुताल्लिक़ अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। अब जो ये बात है, ये जो दो जुमले हैं, इसमें है कि इससे मुताल्लिक़ अभी तफ्तीश जारी है, यानी वो फाइनल नहीं हुई। बाकी जो चार्ज फ्रेम होना है, जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है, वो 4 चीज़ों पर है जो मैंने पहले आपके सामने रखी है।
اب یہ جو ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں ان کے ملوث ہونے کی بات ہے، اس پہ ابھی تفتیش جاری ہے۔ ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں، اور ابھی ان پہ یہ تفتیش چل رہی ہے، اور بہت سے لوگ جن کی خواہشات تو یہ ہو سکتی ہیں کہ وہ عمران خان کو اس میں ملوث قرار دیے جائیں گے اور تحریک انصاف پر یہ سب کچھ گرے گا، یہ ان کی خواہشات ہیں، مگر ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرد جرم صرف ان چیزوں پر ہے، اور یہ تفتیش ابھی جاری ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت میں شامل تفتیش ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے پریس ریلیز پڑھ رہا ہوں جو ISPR کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی تسلی کے لیے بشرا بی بی پر کیس بنایا گیا، یعنی یہ سارا کچھ مریم صفدر کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان کا عدالت میں جمع کرایا گیا 342 کا تحریری بیان منظر عام پر آ گیا۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ 342 کا بیان ملزم کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں ملزم اپنے گواہوں کو پیش کرنے کا کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں فلاں گواہ ہیں، ان کے نام دیے جاتے ہیں کہ میں ان کو اپنی صفائی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا، تو بشرا بی بی نے تو کہہ دیا تھا کہ میرا کوئی گواہ نہیں ہے، مگر عمران خان صاحب نے گواہ پیش کرنے کا کہا تھا، اور عمران خان صاحب کو 79 سوالات دیے گئے تھے، جس کا انہوں نے تحریری جواب جمع کروایا ہے، جو میں ان میں سے اہم سوالات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ عمران خان نے عدالت میں 79 سوالات کے تحریری جوابات جمع کرائے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کے دور حکومت میں مریم نواز کے خلاف کرپشن کیس چلایا گیا، جس کے بعد ان کی تسلی کے لیے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف ایک جھوٹا کیس بنایا گیا تاکہ اسے بیلنس کرنے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے۔ تحریری بیان میں بشرا بی بی کے خلاف جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جھوٹا کیس ہے، اور جو مریم نواز کے خلاف تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس نے بنایا تھا اور اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں۔ تحریری بیان میں عمران خان نے کہا ہے کہ جس طرح بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ نے فیئر ٹرائل کے نہ ہونے کی نشاندہی کی تھی، اسی طرح ان کے کیس میں بھی شفاف ٹرائل نہیں ہوا۔ یہ تو سب کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایک ہفتے میں 3 کیسوں کی سزائیں سنائی گئیں، اور کب تک عدالت کو چلایا جاتا رہا۔ رات کے 10 11 بجے تک مبینہ طور پر ٹرائل کو چلایا گیا، اور جلد سے جلد بازی میں سزائیں سنائی گئی ہیں۔ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، گواہوں کو پیش کرنے کے مواقع نہیں دیے گئے، اور وکلاء کی عدم موجودگی میں سرکاری وکیل کھڑے کر کے ان سے کیس کو چلوایا گیا۔ جو سرکاری وکیل کھڑے کیے گئے وہ بھی ناتجربہ کار تھے۔ اسی طرح سے ان کے کیس میں بھی شفاف ٹرائل نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ استغاثہ کے گواہ کے مطابق متعلقہ بینک نے اکاؤنٹ ہولڈر کی ہدایت پر رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کی تھی۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بات ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اس میں پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، بلکہ اس پہ انٹرسٹ بھی کئی اربوں روپے 10-11 ارب روپے کا پروفٹ ہو چکا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس رقم کی منتقلی سے ریاست پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ وہ رقم ریاست پاکستان کی ملکیت نہیں تھی۔ استغاثہ کے گواہ جو القادر یونیورسٹی کے چیف فائنینشل آفیسر ہیں نے اپنے بیان میں کہا کہ القادر یونیورسٹی کے مالی معاملات میں عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے وہاں پر جواب جمع کروا دیا ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ حکومت ایک طرف تو کہتی ہے
کہ تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ ایک طرف تو کہتی ہے کہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی۔ کئی حکومتی عہدیدار بارہا اس بات کا شکوہ کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ہم سب کو چور اور ڈاکو تصور کرتی ہے، اس لیے وہ ہم سے نہیں بیٹھتی۔ اب جب حکومت کے ساتھ مذاکرات کی حامی بھرتی ہے تحریک انصاف، تو پھر یہ گھٹیا قسم کے کارٹون بنا کر اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تحریک انصاف ہی کوششوں میں مصروف عمل ہے اور وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، جبکہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، کبھی یہ کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں۔ اب آج آپ دیکھ لیجئے کہ جنگ اخبار جو کہ پاکستان کا بڑا اخبار ہے، اس کا تعصب اور اس کی جو بغض ہے تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، وہ آج کے کارٹون میں بھی واضح طور پر ہے۔ یہ کسی طور سیدھے ہونے والے نہیں ہیں۔ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایسی جماعت ہے جو سیاست دانوں سے بات نہیں کرتی، اور جب وہ بات کرنے کو آمادہ ہوتے ہیں کسی طرح سے تو پھر یہ مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں بیرسٹر عقیل نے کہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کیا جائے۔ حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کیا جائے اور سینئر قیادت پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی جا رہی ہے جس میں اتحادی جماعتوں کے رہنما بھی شامل ہوں گے۔ پہلے ٹی او آرز پر بات ہوگی، ٹرمز آف ریفرنس پر بات ہوگی۔ پی ٹی آئی اپنے اسیران کی لسٹ تیار کرے، ایسا کہنا ہے بیرسٹر عقیل ملک کا۔ یہ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ ابھی تک بارہا دفعہ ہم نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے، تو اب ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہاں، اس کے ٹی او آرز طے ضرور ہونے ہیں اور ڈسکشن ضرور ہونی ہے۔ ہماری کچھ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہماری طرف سے بھی ایک کمیٹی کی فارمیشن ہے اور بالکل ہم انگیج کریں گے ان کے ساتھ۔ اگلی آپ کے سامنے دو تین چھوٹی چھوٹی خبریں شیئر کرتا چلوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے، جو کہ نون لیگ کے دور میں وفاقی وزیر خزانہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا یہ سارا کچھ، کہ تمام حکومت یہ بارہا کہہ چکی ہے، بشمول شہباز شریف، مریم صفدر، خواجہ آصف، ان تمام نے کئی دعوے کیے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، سنگل ڈیجٹ تک آ گئی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے ان تمام کو بہت اچھا سا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے پاکستانی ہر سال مجموعی طور پر غریب ہو رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ عمران خان افسردہ ہیں، گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، آئین اور قانون کے لیے لڑنا ہے اور لڑتے رہیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کریں، ہم دوبارہ سڑکوں پر آئیں۔ ویسے بیرسٹر صاحب، آپ پہلے کب آئے تھے؟ آپ تو آئے ہی نہیں ہیں، آپ کو تو لوگ ڈھونڈتے رہے آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن آپ تو انہیں کہیں بھی نہیں دکھائی دیے۔ بہرحال یہ انہوں نے قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کریں، ہم دوبارہ سڑکوں پر آئیں، ایوان ہمیں انصاف دے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان کے خاندان اجڑ گئے، باپ نے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، گولی چلے تو نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ یہ تو بات صحیح ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، کیا پاکستان بننے کے بعد ایسا کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ہوا؟ 26 نومبر کے بعد اسلام آباد میں رہنے والے پختونوں کو، بیچارے غریب لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ میں امیر مقام کی طرح ڈھیٹ نہیں بنوں گا، یہ شیر افضل مروت کا کہنا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔